आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुलंद पाए के शायर और हिंदुस्तान के सबसे बड़े और हर दिल अजीज शायरों में माने जाने वाले जनाब सलाउद्दीन नैयर साहब, जिनकी शायरी लोगों के सर चढ़ कर बोलती है। और साथ ही साथ जब भी हमने उनसे बात की है, उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से हमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह अदब की दुनिया में गलतियाँ की जा रही हैं। नैयर साहब, सलाम अलैकुम। नैयर साहब, गर्मा का मौसम है, गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है, लेकिन अदबी दुनिया में वो गर्मी दिखाई नहीं देती जब आपकी जवानी में जो हुआ करती थी। इस बारे में आप रोशनी डालिए। मेरा ऐसा ख्याल है कि हर दौर में उर्दू माशरे से ताल्लुक़ शेर अदब के माहौल में नरमी और गर्मी ये हमेशा रही है, लेकिन पिछले दौर में जो रवानी थी, पिछले दौर में जो जज्बात थे काम करने का, जिन लोगों में एक ख़ास जज्बा था, वो आज बहुत कम दिखाई देता है। और अगर है भी तो बहुत ही कम तालीम याफ्ता लोग, जिनका शेर अदब से दूर दूर से भी वास्ता नहीं है, वो हमारी महफिलों में दखील हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पिछली रिवायात है, पिछली रिवायत से मतलब शेर अदब के मैं डॉक्टर ज़ोर कहूँगा, उनका नाम लूँगा, प्रोफेसर हबीबुर रहमान है, जनाब आवेद अली खान साहब हैं, महबूब हुसैन जिगर साहब, ऐसी बहुत सारी शख्सियतें, हाशिम अली अख्तर हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जान के परशाद है मंजर आपकी बात करी। ये ऐसे लोग थे, इनके सरपरस्ती में शहर के उस वक्त के नौजवान और नई नस्ल के शायर तरबियत पाते थे, और उनको देखकर अपने तरीक़े अदब में, या ये कहिए कि अपने जिस अंदाज से महफ़िलें आरास्ता करना चाहिए करते थे। लेकिन आज मेरी नज़र में शायद ही कोई ऐसा बड़ा शख्स हो जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ शेर अदब के माहौल को लेकर साथ चल रहा है। अलबत्ता एक नाम मेरी नज़र में है, प्रोफेसर रशीद शुक्र का। प्रोफेसर रशीद शुक्र साहब वो एक ज़माने से जानते हैं, तकरीबन 40, लेकिन कभी मेरी उनकी दोस्ती नहीं रही जिस तरह के नेपाल सिंह वर्मा से थी, नासिर कर्नूली से, रईस अख्तर से थी। लेकिन प्रोफेसर रशीद शुक्र हर शख्स के साथ अपना दोस्ताना माहौल बना रखा है। यही वजह है कि हम इदारा मेरा शहर लोग तकरीबन 2.5 साल से हम महफिल चला रहे हैं। वो हर महफिल की सदारत करते हैं, वो काबिल एहतराम है मेरे लिए, उन्होंने कभी भी तामुल नहीं किया। लेकिन बाज़ हज़रात शिरकत में वादा करते हैं, नहीं आते, पता नहीं क्या हाल है, उसकी बहस नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे इदारा मेरे शहर, मेरे लोग में शहर की नुमाइंदा अदबी शख्सियतें शिरकत करते हैं तरबियत। ख़ास तौर पर फाजिल हुसैन परवेज़ साहब, अपने मीडिया का जो ऑफिस है उनका, वो हमारे लिए उन्होंने मुख्तस कर दिया है। काफ़ी रियायती उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, और उनका उनकी मेज़बानी सबके लिए काबिल कबूल है। मैं उनका बहुत दिल से एहतराम करता, और जो मेरा जज्बा है उससे ज़्यादा उनका अदबी जज्बा है। आप गवाह पढ़िए, गवाह में जिस अंदाज से बाज़ उर्दू तहरीरें छपते रही हैदराबाद के किसी भी अखबार में वैसी दिखाई नहीं देती, शायद कभी कभी दिखाई देते हों, लेकिन मैं इधर महसूस कर रहा हूँ कि इदारा मुनसिफ में जो अदबी सफ़ा है, लंदन में डॉक्टर असगर वहाँ हैं, महबूब खान असगर साहब बहुत उम्दगी से वो सफ़ा शाये कर रहे हैं। वो हैदराबाद के क़दीम शायरों को, जदीद शायरों को और शेर व जनाब के बड़े लोगों को वो साथ ले उनके मज़ामीन छप रहे हैं। आप जमेरात का अखबार देखिए। मैं ये चाहूँगा कि हैदराबाद के जो और भी अखबारात हैं जिसमें एतमाद है और सियासत है रहनुमा दकन में, वो भी वो उनकी तक़लीद करना पसंद भी ना करें, तो उनके कारनामों को सामने रख अपने अंदाज से अदबी व शेरी महफ़िलें वो के मुताल्लिक़ वो मज़ामीन छपा सकते हैं, तख़लीक़ात छपा सकते हैं। ये मेरा हैदराबाद के मशवरा है, एतमाद की ज़िम्मेदारों से और सियासत के ज़िम्मेदारों से, रहनुमा के ज़िम्मेदारों से, कि असगर हुसैन जो काम कर रहे हैं लंदन में रहकर, गैर मामूली बात है।
ان کا میں بہت متاثر ہوں، پورے حیدرآباد کو لے کے چل رہے ہیں. خیر یہ اخبارات سے متعلق بات تھی. لیکن دوسری جو بات ہے شعر و ادب کا ماحول، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہمارے محفل میں ایسے داخل ہو گئے ہیں جو اپنی خود نمائی اور اپنے خود ستائش کے لیے بہت آگے چل رہے ہیں. وہ دو تین نام ہیں، میں بلا تکلف بلا جھجک کہنا چاہوں گا. اس میں ایک جاوید کمال ہیں وہ، اور دوسرے ہیں صوفی سلطان ستاری. صوفی سلطانی ستاری صاحب، ان کی ایک انجمن ہے بزم کشور، اس کے تحت وہ کبھی کبھی محفلیں آراستہ کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ وہ میزبان رہ کے صدارت کرتے ہیں. میں نے اعتراض کیا بھری محفل میں وہ بڑی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، میزبان رہ کے صدارت نہیں، روایت نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کوئی شخصی میٹنگ ہو اداروں کی تو اس میں صدارت کرتا ہے جو محفل کا. لیکن وہ شاعروں ادیبوں جو سینئر شاعر سینئر ادیب ہیں اس کی وہ صدارت کرتے، یہ بات مجھے گوارا نہیں ہوتی ہے. اور اگر وہ ناواقف ہیں تو ان کے جو قریبی رفقا ہیں، جس میں جاوید کمال کا نام لینا چاہوں گا کہ جاوید کمال مختلف انجمن میں مختلف حیثیت سے صحیح غلط کام وہ کرتے رہتے ہیں. میں غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کارنامے ان کے مجھے اس لیے ناپسند ہیں کہ وہ جمالیاتی شعبے کے آدمی ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک کہا کہ یہ صوفی سلطان ستاری اور جاوید کمال جمالیاتی شعبے کے حفظ ہیں. یہ دونوں کا ہم مزاج ہے، یہ کرتے ہیں. یہ خواتین کو باہر کے گھریلو خواتین، تو اصل میں یہ دونوں شاعر ہیں نیر صاحب. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوفی سلطان شاعری کرتے ہیں. ان کی شاعری عجیب شاعری ہے. یہ ان کے ہے کہ مزہ میں جانتا ہوں کچھ ہے ان کے مثال ہلکے بتائیے ذرا. ہاں ان کا یہ کہتے ہیں کہ وہ مژگاں کے نوک سے، عجیب بات ہے، مژگاں کے نوک سے میں کٹ گیا ہوں نقصان پہنچاتے. ایک شاعر نے کہا کہ اسی زمین میں میں دودھ پیتا رہتا ہوں پستہ کے نوک سے، مژگاں کے نوک سے گھائل ہوا، اس طرح کی بات کہتے ہیں. تو ایسے جو شاعری ہے وہ ہمارے اردو معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہ پہلے رہی نہ آج رہی. جدت نہیں ہے وہ، ان کی نواقفیت ہے. چونکہ اچھے شاعروں میں بیٹھے نے وہ، ان کی نشست و برخاست جو رہی ہے، وہ شہر کے جو ذی وقار شاعر ہیں، تجربہ کار شاعر ہیں، وہ ان کی محفلوں میں بہت کم شرکت کرتے ہیں. اور اگر کرتے بھی ہیں تو ایسے شعراء کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں جو قابل ذکر نہیں ہیں. وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان ستاری کن کن محفلوں میں جاتے ہیں. جاوید کمال صاحب کا بھی یہی حال ہے، ہمیشہ گھریلو خواتین کو اپنے محفلوں میں سامنے کرتے. میں یہ اعتراض کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون 7-8 خواتین ہیں جن کو مختلف حیثیت سے پیش، یہاں تک کہ ایک میلہ لگا ہوا تھا سکندرآباد، وہاں حیرت کریں گے آپ، 3-4 خواتین کو انہوں نے وہاں ایک مضمون پڑھوایا. اور میلے میں بالکل بازاری قسم کے لوگ ہیں، میلہ ہے، غور کیجیے آپ، شعر ادب کے لوگ نہیں رہتے وہاں. جاوید کمال نے بہت ہی غیر شائستہ اور غلط انداز میں انہوں نے کیا ہوا 2-3 خواتین سے مضمون پڑھا، وہ جگہ ہی نہیں تھی. اس لیے کہ وہاں مشاعرے ہوتے ہیں، میں بھی ایک مشاعرہ پڑھا ہوں، تو وہ ایک عام مشاعرے کا وہ اسٹیج جو ہے، مختلف پروگرام ہوتے ہیں، قوالی کے ہوتے ہیں، رقص کے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. وہاں جا کے شاعرہ کو پھر خواتین کو پیش کرنا یہ ضروری نہیں تھا. یہ خواتین کے ہم کو عزت کرنا چاہیے. جی، تو ہمارے میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ جو پروگرام منعقد کرتے ہیں ہر ماہ، اس میں لوگوں کے نہ آنے کی وجہ خود وہاں کے لوگ ہیں. جو آپ کی محفل میں آتے ہیں وہی لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کا ایک بات ہے. تو یہ حیدرآبادی لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اپنے ہی لوگ اپنا گھر ڈبو رہے ہیں، جلا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مارے آستین ہر دور میں رہے ہیں. بالکل، بے شک. یہ مارے آستین ہیں، پورا استفادہ کرتے ہیں، بہترین چائے وہاں پیتے ہیں، محفل اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر خطورت ہے، اس لیے کہ وہ اس طرح کی شائستہ محفلیں ارینج نہیں کر سکتے. اور خواتین کو لانے کا خواتین کو وہ خواتین کے لانے کے وہ زیادہ سے زیادہ قائل ہیں. لیکن میں اپنے محفلوں میں خواتین اس وقت کوئی خاتون ایسی نہیں، شاید 1-2 ہو سکتے ہیں جن کو ہماری محفلوں میں بلایا جا سکتا. پہلے آپ نے تو پہلے ہی کہا ہے نا ہمارے نیر صاحب کہ خواتین کی اپنی الگ محفلیں ہیں. محفلیں خواتین ہیں، اردو محفلیں ہوتی ہیں وہاں، اردو حال میں خواتین کی محفلیں وہاں ہوتے ہیں. جب وہاں ہوتے ہیں تو یہ خواتین کو گھریلو، اب غور کیجئے، ایک خاتون ہے
4 گھنٹے گھر کے باہر رہتی ہے، اس کے بچے ہیں گھروں میں، چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالتے ہوں گے؟ سنبھالنے والے سسرال والے ہوتے ہیں، میں کا نہیں ہوتا، وہ شوہر محترم سنبھالتے ہیں 4 گھنٹے، بچے روتا رہتا ہے، اس کی دھلائی، اس کی پیر رونا رہنا، بیوی 4 گھنٹے باہر رہتی ہے اور فخری انداز میں محسوس کرتے ہیں کہ میری بیوی ادیبہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم کو خواتین کو بھی اپنا احتیاط کرنا چاہیے. محفلوں میں ضرور جائیے، لیکن محفلوں کے جو آداب ہوتے ہیں اس کا بھی رکھنا ہے. میں ایک بات سنانا چاہوں گا. ابن قمر صاحب ایک اردو حال کی ایک محفل میں آئے، خواتین بھی تھی وہاں. جی. انہوں نے ایک آنکھوں دیکھا حال لکھا. اس میں حیدرآباد کی ایک جہد کار قسم کی ایک خاتون ہے، اس کی انہوں نے اپنے ساڑی کی تعریف کی. ان کے ساڑی کے پھول بہت اچھے تھے. اب غور کیجئے کہ ایک مضمون نگار آنکھوں دیکھا ساڑی کی تعریف کرنے، اس کی جسمانی تعریف، جسمانی فرد سے صحت مند ہے، اس کی ساڑی کی تعریف کریں، اس کے فن کی تعریف نہیں کرتے. یہ باہر کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ اس انداز میں آتے ہیں کہ حیدرآباد میں اب دیکھیے بہت سارے یہ سیمینار دیکھتے ہیں، سیمینار میں بہت سارے سیمینار باہر کے خواتین آتے ہیں، مرد آتے ہیں. آپ یہ غور کیجئے کہ حال ہی میں پڑھا کہ مانو میں ایک سیمینار ہوا. ظاہر ہے کہ ملک بھر کے جامعات کے لوگ آتے ہیں، وہاں آتے ہیں، وہاں کہتے ہیں اپنے پیسوں سے آتے ہیں، یہ جامعہ میزبانی کرتا ہے. لیکن میں نے سمجھتا کہ جناب وہاں کا جو آرگنائزر ہے کسی انجمن سے استعمال کرتا ہو. حیدرآباد میں یہاں مانو ابوالکلام آزاد کے شعبہ خواتین کے وہ انچارج ہیں، انہوں نے محفل خواتین سے اشتراک کی شکل میں 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ 1.5 لاکھ روپے انہوں نے حاصل کیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کا خرچ بتائیے آپ. 1.5 لاکھ روپے کہاں چلے گئے؟ جبکہ آڈیٹوریم ہے، آڈیٹوریم ہے، سب وہاں کا جامعہ پورا خرچہ برداشت کرتی ہے. اور باہر کے جتنے بھی آتے ہیں، اسکالر آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، وہ اپنے پاس سے اپنے پیسے خود بڑھتے ہیں، ان کی جامعہ برداشت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے مفاد حاصلہ ہے. 1.5 لاکھ روپے کھا گئے آپ. اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ حساب بتائیے. میں بار بار رسالے میں لکھتا ہوں، امینہ تحسین لکھتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں بہت سارے ایسے لوگ، کبھی میں جو سچ بات کہتا ہوں نا، کبھی اس میرے مراسلے کی یا میرے کہنے کے تعلق میں میرے خیالات کے سلسلے میں کوئی ترجمانی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایک ساتھ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی جو بات کرتے ہیں، کیوں آپ امینہ تحسین سے کیوں نہیں پوچھتے؟ میں وائس چانسلر سے میں نے کہا، حسنین صاحب سے کہا. اتفاق سے ایک وہاں میوزیکل پروگرام تھا، مشاعرہ بھی تھا، صدارت میں نے کی صدارت تھی، اور وہاں کے جو وائس چانسلر صاحب انہوں نے مہمانوں سے، اور ڈنر ٹیبل وہ اور میں اور ان کے وائس چانسلر دوسرے ان ماتحت بیٹھے ہوئے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا امینہ تحسین کے بارے میں کہا کہ آپ کے پاس کی خاتون ہے، ایک شعبہ ہے 1.5 لاکھ کی، اب ان سے پوچھیے. میں بولا ان سے آپ پوچھیے کہ یہ خرچ کیا ہے، خرچ کیا ہے بتائیے. کیا آپ کے جامعات جتنے فن تقاریب ہوتے ہیں آپ کے جامعات اخراج برداشت کرتے ہیں؟ ان سے پوچھیے. لیکن میں لکھا بھی ہوں خوشبو کے سفر میں، زبانی بھی گفتگو کیا، لیکن عملی طور پر یہ لوگ کوئی عمل کرنے والے نہیں، خالی منڈے ہلانے والے پھرتے نہیں. تو نیّر صاحب، ایسا ادبی محفلوں میں پیسہ لے کر لوگوں کو بلانے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ایسا ہے، ایسا سے نہیں ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہے. یہ صرف اپنی جولی بھرنے کے لیے، اپنا ہتھیلیاں گرم کر رقم کے لیے، رقمی تعاون کے لیے حرکتیں کرتے. تو اب آپ دیکھیے کہیں بھی فنکشن کیجیے، کسی جامعہ میں ہوتا ہے، جامعہ خراج برداشت کرتی، کیا ضرورت ہے محفل خواتین کے اشتراک کی؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. صحیح بات. محفل خواتین کا تقریباً بلایا گیا. بلائے گا، اور میں 44 سال رہ کے چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ حرکتیں دیکھ کے میں بانیوں میں سے محفل خواتین میں کبھی بھی محفل خواتین سے کسی سے بھی ادبی شخصیت سے انہوں نے کوئی ایسا رقمی تعاون حاصل نہیں کیا. لیکن عظمت عبدالقیوم اپنے اثرات کی وجہ سے، رونا مصری چونکہ منسٹر بھی تھے، انہوں نے 4 لاکھ روپے جمع کیے، اس میں سے 1.5 لاکھ روپے تحسین کا، امینہ تحسین کا. اور اس وقت جو محفل خواتین کے ہیں، سوریا جبین وغیرہ اور بھی بہت سارے ہیں، اس میں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں. جی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس منجمد ہوگا. احتساب کی ضرورت ہے. احتساب کی ضرورت ہے. احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے. جی. محفل خواتین اتنی اچھی خواتین، ایسی بہترین انجمن تھی، میں کیا بتاؤں. 4-5 سوینر نکلے اور پورا میں اس کو چھاپا، لیکن میرا نام کہیں اچھا تھا، اب برباد ہو گیا ہے. برباد ہے ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ جو خاتون یہ نکالتے تھے آپ، اس میں 4-5 سال سوینر نکالے، وہ میں نے پورا مرتب کیا، پورا کام نہیں کیا، لیکن میں اپنا نام کہیں نہیں رکھا.
کیونکہ میں رکن نہیں ہوں، میں نے اعزازی کام کیا، بلکہ اعزاز کا بھی ذکر نہیں کیا میں نے. البتہ جو مدیر تھے عظمت عبدالخواہ تھے، فاطمہ عالم علی، انہوں نے ذکر کیا کہ نیر صاحب نے ممبر نہ ہوتے ہوئے کام کیا ہے. وہ میں کام کیا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، نام و نمود کے لیے کبھی نہیں کرتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے علمی ادارے ایسے ہی کچھ چل رہے ہیں. تو نیر صاحب، آج کا سلگتا ہوا سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی ادب کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیے نیر صاحب، اب اردو اکیڈمی کی جانب سے کارنامہ حیات ایک ایوارڈ نکالا جا رہا ہے، جس میں ادیبوں کو اور صحافیوں کو ان کی خدمات پر یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو ایسے میں جب ہم اس کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، اس کو کس طرح بنایا گیا ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں اردو اکیڈمی کے چال چلن پر ذرا شک گزرتا ہے. مجھے پورا اعتراض ہے جی. اس لیے کہ یہ تباہی جب شروع ہوئی ایوارڈ، غلط ایوارڈ کی، رحیم الدین انصاری کے زمانے سے شروع ہوئی. جی. یہاں تک کہ رحیم الدین انصاری وہ کلیت مجاز تھے، ڈائریکٹر کچھ بولتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے بعض اپاہج لوگوں کو بھی ایوارڈ دیا، لنگڑی لولوں کو جن کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے وہ جی. اس کے بعد کے بھی ایک دو چیئرمین جو آئے وہ بھی ایسے، حیرت کریں گے، اس میں 2-3 نام ایسے ہیں خواتین کے بھی جو ان کو ایوارڈ ملنا ہی نہیں. جو 50,000 کا بیگن کی شاعری، جو ہم سے نابلد ہے. نابلد. ہمارے ایک شاعر ہے، وہ نے اپنے مجموعے کا نام لکھا کہ صاحب چھپا ہے منصف میں نے دیکھا، بیگن کی شاعری انہیں لکھا، اس کو 50,000 کا ایوارڈ دیے. اور ایک شاعر ہے ہمارے پاس، وہ ایک چچا پالمور ایک شاعر ہے، ان کو بھی 50,000 ایوارڈ دیا گیا. اب ان کی شاعری بھی عجیب قسم کی. میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ججس ہیں، جی، میں بتائے نہیں سب یہ ججس کون ہیں. اس کے پیچھے کچھ نہیں صاحب، وہاں جو آس پاس لوگ ہیں وہی ہیں بس. وہی جب آتی ہے نہیں آتی کچھ نہیں. جب تک شکور صاحب تھے ذمہ داری سے ججس بھی اچھے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اردو اکیڈمی میں کوئی ذمہ دار شعر و کا کوئی شخص مجھے آج تک نہیں ہوا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایسا، آپ کے علم میں لانا یہ بات میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں اور مانتے ہیں. تو میں آپ کے ذہن میں ایک بات لانا چاہوں گا کہ جو اردو اکیڈمی کے چیئرمین اس وقت ہیں، ان کا نام ہے ہمدان. نہیں، کے والد کا نام ہے یہ کوتوال صاحب ہیں. ہاں نہیں ہمدان صاحب بھی اردو کی. ہاں ہمدان ان کے والد کا نام ہے. نہیں، وہ تو ہو گیا، ختم ہو گیا نا. نہیں وہ کہا ابھی چیئرمین کوتوال ہے چیئرمین. نہیں بالکل کوتوال ہے. کہاں ہمارے میں عبید اللہ خان کوتوال یہ چیئرمین ہے اردو اکیڈمی میں. کہیں اخبار میں نہیں گیا. بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ہوگا. ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں. انہوں نے ایک پریس میٹ بلوا لی اور بتایا کہ دیکھیے، حکومت اقلیتوں کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا سبسڈی لون دے رہی ہے. یہ ہو گئی بات کب کی؟ یہ 13 یا 14 تاریخ کی، اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا کوئی جامع منصوبہ تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے پریس میں کر دی. کہاں کی؟ محبوب نگر میں. اب دوسری بات کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ 15 تاریخ سے ویب سائٹ چالو کر دی جائے گی. وہ بھی نہیں ہو پایا. 15 تاریخ کے دن میں نے ان کا ایک پروگرام ڈالا ہے جی کہ انہوں نے اس طرح غلط بیانی سے کام لیا، اور پیر کے روز ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ صحافیوں کو اور اردو داں حضرات کو کارنامہ حیات دیا جائے گا. تو ہم نے انہیں کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. اس میں لکھا گیا، ایک پیپر میں لکھا گیا 4 لاکھ، سیاست میں لکھا گیا 3 لاکھ، پھر دوسرے دن لکھا گیا 4 لاکھ، پھر انہوں نے بتایا 10 لاکھ. تو یہ کیا ہے؟ مذاق کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ حیات کا؟ جی نہیں، میں لون کی بات کر رہا ہوں، سبسڈی لون. تو یہ لون کی بات ہوگی. اردو اکیڈمی کا جو چیئرمین ہے اب عبید اللہ کوتوال ہے، لیکن اخبار میں اب تک کبھی نہیں. کیوں نہیں دینا نہ چینج ہوتا ہوں آپ کو تبدیلی کی بات. اب رہی بات دوسری، یہ جو ہے اس بارے میں میرے دوست ہے، قابل دوست، انہوں نے وہاں جا کر کوتوال سے بات کرنے کی کوشش کی. تو جب یہ اندر تھے تو وہاں اردو انصاری چند خواتین کو لے کر گھس آیا آفس میں. تو یہ آفس کے طریقہ کار تھوڑی ہے.
ایک آدمی بات کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اندر گھس جاتا ہے خواتین کو لے کر. وہ ہے یہ چیزیں کیا ہے میر صاحب؟ یہ کیسی حرکتیں ہیں اور اقلیتوں کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے اور خوش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا رہا. اب دوسری بات آتی ہے 40% سبسڈی کے ساتھ، پھر ہوتا ہے پوری سبسڈی. یہ کیا ہے؟ لون کی بات کر رہا ہوں. اب وہی بات یہ ہے کہ جو کارنامہ حیات ہے اس پر میں نے جب بات کی تو پتا چلا کہ سب سلیکٹ ہو گئے ہیں. ایسے کیسے سلیکٹ ہوں گے؟ آپ بتائیے. ایسے لوگ جو اردو نہیں جانتے ان کو سلیکٹ کرنا کہاں تک بہتر ہے؟ اب اس پر روشنی. میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے پیرش نائک کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر، میں نے اسے کہا کہ بھائی آج تک مجھے کسی کمیٹی میں نہیں بلایا. جی اگر انہیں بلایا تو یہ صحیح جو غلط ہو رہا ہے کو صحیح ہو سکتا ہے. بالکل انہیں کوئی مجھے اطمینان پر جواب نہیں دیں. صاحب کی کتابیں رہتے نہ یہ میں ایک بات ہوں، جو ججز رہتے ان کی کتابیں بھی رہتی ہیں، ان کے مسودات وہ بحث ہی الگ ہے، بالکل الگ ہے. جی دیکھیں مجھے اس لیے نہیں بلا تھی کہ جتنے ججز رہتے ہیں وہاں وہ مجھ سے کمزور ہیں. جی بالکل. وہ اس ان کے بات میں کرتے تھے اور تعریف دائی، اور میں پورے شہر سے واقف، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کارنامات کیسے کیسے بات جوہلا کو دیا گیا. جی میں بول سکتا ہوں تو فتح جاہل کو دیے ہیں. بعض لوگ ڈبل دفعہ ایک دفعہ 40 سال 50 سال پہلے لے تو پھر بھی درخواست دیے ہیں جی لینے کے لیے. وہ میں جانتا ہوں. آپ کے سامنے کارنامہ حیات کی اکیڈمی 50 سال پہلے فائر ہوئی 49 میں 48 میں بھی. وہ اس وقت جو 40 سال پہلے کے فائر میں اس وقت سے آپ کا لسٹ رہنا چاہیے. بالکل رہنا چاہیے. کارنامہ حیات کس تاکہ ڈبل نہ ہو اور کن معتبر غیر معتبر لوگ دیا گیا. اور آج بھی جو ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے. یہ پیچھے کے دربار سے جو بابا چیئرمین پر جا، چیئرمین کو کیا ہوا؟ چیئرمین جہاں اپنے حلقے کے 3-4 ڈال دیا، بول دیا ڈال دی، کچھ بھی نہیں. اور وہاں جو ایسا ہے حقداروں کا حق چھینا جا رہا ہے. بالکل جدا رہا ہے. اب اخباروں میں بھی دیکھیے آپ، اخباروں میں بھی جن کو دینا ہے وہ اشارت دیتے وہ نا ویکو کر دیجیے یہ امان تو یہ وہ دیتے ہوئے ایک الگ انداز سے کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی نہیں ہو رہا. لیکن جہاں تک آنا وہ حیا گواہ تعلق ہے صحیح لوگوں کو نہیں دیا، گزشتہ دے دیا، ایسے لوگوں کو دیا. میں بیان نہیں کر سکتا ان کو دینے کی خالی رہتے. جی کبھی بھی ایماندار ججز کو یا ایکسپرٹ نے مدد ہی کیا، اور اگر ان کے نظر میں بہتر لوگ تھے تو بھی انہوں نے بدیانتی سے چاہ جب یہ ہمارا اس سیشن کے روم بھی دیے تھے. ازویت کوریوں کا بات کیا رہی، کیا کنٹریبیوشن ہے. بالکل صحیح. کیا شاعر ہے نا اس کو بھی دی دوں لاؤ. بالکل میئر صاحب. ہم جب کہ 2 جون کو اس ایوارڈ کو چیف منسٹر خود حوالے کریں گے، تو اب آپ بتائیے ان لوگوں کو جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں بتائیے کہ کس طرح اس میں انصاف کیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا پہلے فہرست آنے دیجیے. فہرست آنے کے بعد میرا تبصرہ خدمت و سفر میں رہے گا، اور میں جم کے دیکھو ہر وقت لکھا ہوں. میں جو غلط ہے غلط لکھتا ہوں، نشاندہی کرتا ہوں، اور اس کی کسی نے بھی آج تک تردید نہیں کی. میں جو لکھتا ہوں جی بالکل. وہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ کس کو کارنامہ ہے تو بات دے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے شخص کو آپ آج تک کسی بھی کمیٹی میں بلائے نہ، اس وجہ سے کہ دوسرے جو ججز رہتے مشہور قسم کے میں جانتا ہوں. اور یہ بھی نہیں بتاتے دیر صاحب کہ کمیٹی میں کتنے لوگ ہیں. نہیں بتاتے انہیں اپنے تو. اگر کمیٹی والی بنا بھی دیے تو اپنے طور پہ اضافہ کرتے ہیں. جی وہ دیکھیے چیئرمین ایک بات بتاتے ہیں. ایک دفعہ جو میں اردو کی ٹیم کا رکن تھا، انعامات کی بات آ گئی. انصاری سے میرے تعلقات اچھے تھے. پہلے انعامات کے 27 تقریباً مختلف شعبوں پہ انعامات تھے. اس میں نے جس کی فہرست بنائی جس نے فرید ضیافت تھی، سلیمان اطہر جاوید صادق نقوی وغیرہ، ڈگمیٹری کال تھی. انصاری کے زیادہ سے وہیں بیٹھتے وہ کر دیا. بہترین نام تھی. اور اس کے بعد 1-2 نام ایسے تھے کہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے تھے.